यहाँ से 10वां रुकू शुरू हो जाता है। बेशक अल्लाह ताला बड़े इल्म वाले, बड़े कुदरत वाले हैं, और अल्लाह ताला ने तुम में बाज़ों को बाज़ों पर रिज़्क़ में फजीलत दी है। देखो, कोई अमीर है तो गरीब है, इससे क्या होता है, अमीर गरीब से काम लेता है। इस तरीके से दुनिया चलती है। अगर सभी आदमी अमीर हो जाएंगे तो काम करने वाला कौन है? अगर सभी आदमी गरीब हो जाएंगे तो भी बिगड़ जाएगा दुनिया। जिन लोगों की फजीलतें दी गई है, वह अपने हिस्सा का माल अपने ग़ुलामों को इस तरह कभी देने वाले नहीं कि वह सब इसमें बराबर हो जाए। जैसा कि अमीर होता है, उसका पैसा उसके पास है, उसके नीचे जो ग़ुलामों को लेके काम करवा देता है, वो अपना सब पैसा उनके ऊपर खर्चा नहीं करता, उसका दिल नहीं चाहता, क्योंकि अल्लाह को मालूम है अल्लाह जितना चाहिए, जिसको जितना चाहिए वो ज़रूर अल्लाह देंगे। अल्लाह के पास जितना माल है, अगर इन लोगों के पास होता तो ये कभी दूसरे को नहीं देंगे, इतना ज़बरदस्त उसको पकड़ लेंगे। लेकिन अल्लाह ताला के पास इतना रिज़्क़ है, उसको आदमियों पर भेज देता है वो रिज़्क़ को। बहुत से खजाने अल्लाह के पास पड़े हैं, क्या फिर भी खुदा ताला तुम्हारे नियामत का इनकार करते हैं? फिर भी खुदा ताला की नियामत का इनकार करते हैं। इतना देने के बाद अल्लाह ने मुझे क्या दिया। अल्लाह मग़फ़िर, जो दिया उसके ऊपर राज़ी रहना, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला ने तुम ही में से तुम्हारे लिए बीवियाँ बनाई, और तुम्हारे बीवियों से तुम्हारे बेटे और पोते पैदा किए, और तुमको अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को पीने को दी। देखो, अल्लाह ताला तुम इससे पहले नुतफ़ा था, और तुमको अल्लाह की माँ के पेट में तुम्हें दुरुस्त बना दिया, और उसको निकलने का रास्ता आसान कर दिया। तुमको बचपन दे दिया, फिर जवानी दे दिया, फिर बीवी बच्चे शादी करके तुमको बीवी दे दिया, तुमको बच्चे पैदा होंगे। जब उनके शादियाँ करोगे तब उनके बच्चे पैदा होंगे, तब तक तुम बूढ़े हो जाओगे। तुमको फिर पोते और नवासे देते हैं ताकि उनके साथ तुमको खुशियाँ मिले। देखो, तुम्हारे ऊपर कितना रहम करता है अल्लाह ताला, फिर भी तुम अल्लाह की नाशुक्री करते हो। अल्लाह मग़फ़िर। हर हाल में अल्लाह की याद में मशगूल रहना, चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह माफ़ फरमाए। तुम्हारे बीवियों में से तुम्हारे बेटे और पोते पैदा किए, और तुमको अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को पीने को दी, क्या फिर भी बेबुनियाद चीज़ों पर ईमान रखते हो? देखो, दिया कौन? अल्लाह ने, फिर तुम इसको ले हुए है अल्लाह का चीज़ को, फिर दूसरे को इबादत करने लगे अल्लाह के सिवा, अल्लाह ताला के नियामतों की नाशुक्री करते रहे। अल्लाह मग़फ़िर। और अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीज़ें की इबादत करते रहेंगे जो उनको ना आसमान में से रिज़्क़ पहुँचाने का इख्तियार रखते हैं, और ना ज़मीन में से, और ना कुदरत रखते हैं कि जिसको अल्लाह को छोड़कर ये लोग इबादत करते हैं, उनके पास ये नहीं कि आसमान से उनको रिज़्क़ पहुँचा दे, और ना ज़मीन में से, ना कुदरत रखते हैं, यानी इतना पहुँचाने का उसके पास कुदरत नहीं। वो भी एक दिन इंसान थे। हर इंसान को मौत का मज़ा चखना है, ये आपको कुरान के ज़रिया मालूम है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और जिलाता और मारता अल्लाह ही है। तुम्हारे हया जितना दिया उतना तुमको जीना है, उसके बाद तुमको मरना है। मरने के बाद तुम्हारे पुतले बना के ये लोग इबादत करेंगे, तो क्या वो ज़िंदा है? वो मरे हैं। जिस पुतला इन्होंने बनाया, क्या वो देखते हैं? क्या वो सुनते हैं? क्या वो बोलते हैं? क्या वो खाते हैं? तो ले जाके उसके सामने तुम रखते हो। उसके बाद में वह जो काम करने वाला है, आराम से उसको लेके पेट भर लेता है।
وہ اس کو جینے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے، اور تم شرک کر کے اللہ کے دشمن ہو جاؤ گے۔ اللہ کے دشمن کہاں ہوں گے؟ جہنم میں ہوں گے۔ اس لیے ایسا حرکت نہیں کرنا کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی عبادت مت کرو، یہ بڑا گناہ ہے۔ تو تم اللہ کے لیے مثالیں مت کھڑو، دیکھو بولتے ہیں اللہ کے لیے تو مثال بن کر مت کھڑو، فلا تضربوا للہ الامثال، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کیوں جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے لے کر آنے والے جتنے بھی انسانوں کو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں تک کا خبر اللہ کو ہے۔ یہ سب کچھ لوح محفوظ میں مندرج ہے، اس لیے اللہ کو اتنا تجربہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ تمہیں قرآن کے ذریعہ دھمکیاں دیتا ہے، ڈراتا ہے، اور جنت کی خوشخبری دے کے پیار سے بلاتا ہے۔ تم کو دھمکی بھی دیتا ہے، غصے سی بات کرتا ہے اور پیار سی بات ہے۔ جیسا اپنے بیٹے کو اس کا باپ کبھی خوشی بھی سی بات کرتا ہے، کبھی ناراضی سی بھی بات کرتا ہے۔ یہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہم پر دیکھو جس طریقے سے بولتا ہے وہ ہمارے بھلائی کے لیے بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتے ہیں کہ یہ غلام ہے، مملوک کی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، اور ایک شخص ہے جس کو ہم نے اپنے پاس سے خوب روزی دی ہے، تو اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچہ کر دیتا ہے۔ کیا اس قسم کے شخص آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ یا مثال دے دیا اللہ تعالیٰ نے دونوں کے بارے میں۔ یہ تو کھلم کھلا معنی ہے، ہر آدمی سمجھ جائے گا۔ ساری تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لائق ہے، بلکہ ان میں اکثر تو جانتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ دو شخص ہے جن میں ایک تو گونگا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اور وہ اپنے مالک پر ایک وبال زان ہے، اور اس کو جہاں بھیجتا ہے کوئی کام درست کر کے نہیں لاتا۔ اس لیے مثالیں فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہے جن میں ایک تو گونگا ہے، گونگا مطلب نہیں بول سکتا، کوئی کام نہیں کر سکتا، اور اپنے مالک پر ایک وبال زان ہے، پھر وہ اس کو جہاں بھیجتا ہے کوئی کام درست کر کے نہیں لاتا۔ یہ وبال جان ہے۔ ایک مثال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا یہ شخص اور ایسا شخص باہم برابر ہو سکتے جو اچھی باتوں کی تعلیم کرتا ہے اور خود بھی ایک معتدل طریقہ پر یعنی ایک سیدھا راستے پر ہے؟ تو یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ تم اتنا نہیں سمجھتے۔ یہاں تک 10واں رکوع ختم ہو گیا، اس کے بعد میں 11واں رکوع شروع ہو جاتا ہے، اور آسمان اور زمین کی تمام پوشیدہ 3 باتیں اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، اور قیامت کا معاملہ بس ایسا جھٹپٹ ہو جائے گا جیسا آنکھ چھپکنا، بلکہ ان سے بھی جلدی اللہ مغفر۔ قیامت کا وقت جب آئے گا تم آنکھ جھپکنے کے برابر میں ایک دم آ پڑے گا، تم حیران پریشان ہو بیٹھو گے، اس چیز میں ایک دم مر کر دب جاؤ گے، دنیا پھٹ جائے گا، پورا زمین آسمان ٹوٹ پڑیں گے، ستارے چاند سورج بے نور ہو جائیں گے۔ اس ٹائم پر تمہاری کیا حل ہوگی؟ تم ایک کمزور انسان ہے، تمہاری کیا طاقت ہے کہ اللہ کے مقابلہ کر سکے؟ اللہ کے سامنے متیا بن کے رہنا، اللہ سے معافی استغفاری کرنا، اللہ نے جو رزق دیا ہے اس پر اپنے شکر گزاری کرنا، وہ اس کے لیے اچھا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہاری ماؤں کو پیٹ میں اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہ جانتے تھے۔ دیکھو تم ایک نطفہ تھا، اگر کپڑے کو لگ جاتا تو دھو دیتے، اگر بدن سے کوئی نطفہ نکل گیا تو غسل کرنا واجب فرض ہو جاتا ہے۔ تو اتنا تھا تم، اللہ تعالیٰ نے تم کو وجود میں لایا، تو اللہ تعالیٰ تم کو وجود میں لا کو تم سے کیا پیٹ میں تھے اس حالت میں تم اس کو نکالا، تم کو کچھ بھی نہ جانتے تھے، بالکل بے جان تھے،
اللہ تعالیٰ نے تمہیں جان ڈال کر ماں کے پیٹ سے دنیا میں لایا، ماں کو کیا کیا، تم کو دودھ پلانے کا ایک طریقہ بتلا دیا، اور تم کو بچپن کا جو حال تھے وہ گزر دے گا، اور تم کو جوانی آ جائے گا، پھر تم کو بیوی بچے اور بڑھاپا آ جائے گا۔ اتنا تم کو بتلا دیا، پھر بھی تم نہیں سمجھتے، نہیں مانتے، شکر گزاری نہیں کرتے۔ اللہم اغفر، تو بے جان تھے، تم کو جان ڈال کے تم کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کر کے جو نعمتیں تم کو دے دیا۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس نے تم کو کان دیے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی قرآن میں سب سے پہلا کان کا بیان آتا ہے، اس کے بعد میں اور آنکھ کا اور دل، تاکہ تم شکر کرو۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کیا لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ پرندہ جو کہے گا آسمان میں پر پھیلاتے ہوئے پھرتے ہیں پرندے، یہ آسمان کے تلے میدان میں مسخر ہو رہے ہیں، یعنی کبھی ٹھنڈی ہوا چلتا ہے تو پورے جو پنچیاں ہے، جو آسمانی پرندے ہیں، وہ خوشی کے مارے پھل پھیرائے اپنے اپنے مجمع گھومتے رہتے ہیں آسمان میں، ان کو کوئی نہیں تھامتا بجائے اللہ کے۔ اس میں ایمان والے لوگوں کے لیے چند دلیل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے واسطے تمہارے گھروں میں رہنے کی جگہ بنائی، اور تمہارے لیے جانوروں کے کھال کے گھر بنائے، جن کو تم اپنے کوچ کے دن مطلب یہاں سے نکل کر اور ایک دن پر جانا، جیسا ہمارے گھروں کے سامنے آ کے کچھ لوگ ڈیرا ڈال کے انہیں پرانے چیزوں کو درست کر کے پھر ڈیرا کو اٹھا کے چلے جاتے ہو نا، دیکھو اس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ نے تم کو آج رزق پہنچا دیا، جن کو تم اپنے کونس کے دن پھر مقام کے دن ہلکا پھلکا پاتے ہو، اور ان کے اون اور ان کے روح، ان کے بالوں سے گھر کا سامان اور فائدے کی چیزیں ایک مدت تک کے لیے بناتے ہو۔ جو جانوروں کے کھالے ہیں ان کے اسے تم کچھ چیزیں بناتے ہو، گھر میں رکھنے کی یا پہننے کی، سردی میں بچنے کے لیے یا لڑائی میں تم کو کام آنے والی چیزیں بھی جو بھی بناتی ہے، اس کا بھی تم اللہ تعالیٰ نے اس کا علم بھی تم کو اس نے دیا۔ یہ سب کچھ دیا کس نے؟ یہ علم دینا، یہ جانوروں کو دینا، بیوی بچے دینا، تم کو زندہ کر کے رکھنا، یہ دنیا میں حالت زندگی میں تم کو آرام عیش دے دینا، یہ کس لیے؟ اللہ کے احکام کو سننا اور ماننا، اس کے لیے۔ اور شیطان کے قدم بقدم مت چلو، یہ تمہارا سریا دشمن ہے، یہ تم کو جہنم میں لے جا کے اتارے گا، یہ اللہ بتلاتا ہے، پھر بھی نہ مانے گا تو نقصان کس کا؟ اور ان کے اذن اور ان کے روح اور ان کے بالوں سے گھر کا سامان اور فائدے کی چیزیں ایک مدت تک کے لیے بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنے بعض مخلوقات کے سائے بنائے، اور تمہارے لیے پہاڑوں میں پناہ کی جگہ بنائی۔ کچھ لوگ پہاڑوں میں بھی گھر بناتے رہے پتھروں کو پھوڑ کے، اور تمہارے لیے ایسی کرتے بنائے جو گرمی سے تمہاری حفاظت کرے، اور ایسے کرتے بنائے جو تمہاری لڑائی سے تمہاری حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر اسی طرح اپنی نعمتیں پورے کرتا ہے تاکہ تم فرمانبردار رہو۔ فرمانبردار مطلب اللہ کے مطیع رہو، ہمیشہ اللہ کے احکام کو ماننے والے رہو۔ پھر اگر یہ لوگ اعراض کرے تو آپ کے ذمہ تو صاف صاف پہنچا دینا۔ یہ لوگ پھر نہیں مانے تو آپ کا کام ہے صرف قرآن کو ان کے کانوں تک پہنچا دینا۔ ماننا نہیں ماننا اس سے آپ کا کوئی مطلب نہیں، آپ نے پہنچانا آپ کا حکم ہے، اللہ کے طرف سے صاف صاف پہنچا دینا۔ وہ لوگ خدا کی نعمت کو پہچانتے ہیں، پھر اس کے منکر ہوتے ہیں۔ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ اور یا تو ان میں ناسپاسی ہے، بالکل
انصاف لوگ ہیں ان پہ زیادہ کر کے، اور اللہ کے نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کچھ نعمت تم کو اس لیے دے رکھا ہے، اس کے ذریعہ سے تم کو آزمائے، تم پاس ہوتے ہیں یا کیا نہیں۔ اتنا معلوم نہیں کہ اللہ نے جو کچھ دیا وہ تمہارے پاس تھا کیا؟ یہ سب کچھ اللہ نے دیا، تو اللہ کا شکر گزاری کرنا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔